पुराने ज़माने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत थी जहां दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के अक्सर लोग खेतों में काम करते, कुछ चरवाहे थे और चंद मछलियां पकड़ने वाले माहीगीर भी थे। उन्हीं में एक गरीब मगर मेहनती मछेरा भी रहता था। लोग उसे नईम के नाम से जानते थे। नईम सुबह सवेरे अपनी पुरानी कश्ती लेकर दरिया में उतरता, जाल डालता और दिन भर मेहनत करता ताकि शाम को बच्चों के लिए खाने का कुछ बंदोबस्त कर सके। लेकिन कई दिनों से किस्मत ने इसका साथ छोड़ दिया था। कभी जाल खाली निकलता, कभी छोटी मोटी मछलियां मिल जाती जो बाजार में चंद सिक्कों से ज्यादा ना बक। घर में फाके की नौबत आ गई थी। बीवी जुलेखा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें दरिया के पानी पर सुनहरी चमक बखेर रही थी, नईम अपनी कश्ती में बैठा सोच रहा था, या अल्लाह, अब तक ये खाली जाल देखूंगा। अगर आज भी कुछ ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसने बिस्म अल्लाह पढ़कर जाल डाला। काफी देर तक इंतजार करता रहा, मगर जब जाल खींचा तो इसमें सिर्फ टहनियां और गंदे पत्ते फंसे थे। दूसरी बार कोशिश की मगर नतीजा वही। तीसरी बार जाल डाला तो दिल ही दिल में दुआ की कि शायद अब अल्लाह रहम करे। जब जाल खींचा तो इसमें एक भारी सी बोतल आ फंस गई। बोतल पर जंग लगा हुआ था, मिट्टी जमी थी और लगता था जैसे सदियों पुरानी हो। बोतल का ढक्कन लोहे का था और मजबूती से बंद था। नईम ने पहले तो सोचा कि शायद ये आम सी बोतल है जिसमें कुछ कीमती चीज हो, लेकिन फिर ख्याल आया कि घर जाकर बीवी को दिखाऊंगा, शायद किस्मत बदल जाए। नईम ने कश्ती किनारे लगाई और बोतल को अपने साथ घर ले आए। बच्चे हैरानी से बोतल को देखने लगे। जुलेखा ने कहा, ये क्या लाए हो? हमें रोटी चाहिए, ये पुरानी बोतल से पेट तो नहीं भरेगा। नईम ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन कुछ तो भारी है। शायद अंदर सके जेवरात हों, देखते हैं। उसने बोतल का ढक्कन खोलने के लिए जोर लगाया। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार ढक्कन हल गया। जैसे ही बोतल खुली, अंदर से धुएं का एक गहरा बादल निकला। धुआं पहले छत तक फैला, फिर कमरे में घूमते घूमते आसमान की तरफ उठने लगा। बच्चे डर के मां के पीछे छप गए। जुलेखा कलमा पढ़ने लगी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में ढलने लगा। वो एक देव कामत जिन था। सर आसमान को छू रहा था, आंखों से आग की चमक निकल रही थी और आवाज गरज की तरह गूंजी, हाय नाए इंसान, मैं सदियों से इस बोतल में कैद था। आखिरकार मुझे आजाद करने की जुर्रत किसने की? नईम के हाथ कांपने लगे। दिल में खौफ बैठ गया, मगर हौसला करके बोला, जनाब, मैंने ही बोतल खोली है। मैं एक गरीब मछेरा हूं। भूख और मोहताजी ने मुझे मजबूर किया कि देखूं इसमें किया है। अब कौन है? जिनकी आंखों में वहशत उभर आई। वो गरज कर बोला, मैं एक ताकतवर जिन हूं। बहुत ज़माने पहले एक नबी के हुक्म पर मुझे गुनाहों की वजह से कैद किया गया था। सदियों तक इस बोतल में बंद रहा। पहले 100 साल में सोचा जिसने मुझे आज़ाद किया उसे इनाम दूंगा। अगले 100 साल में फैसला किया जिसने निकाला इसे बादशाह बना दूंगा। लेकिन जब कोई ना आया तो मेरा दिल कड़वाहट से भर गया। अब तय क्या है कि जो मुझे आज़ाद करेगा मैं इसे हलाक कर दूंगा। ये सुनकर नईम और उसके घर वाले लरज़ गए। बच्चे चीख पड़े, जुलेखा रोने लगी। नईम ने हिम्मत करके कहा, ए जिन, मैंने तो तुम पर कोई एहसान किया है, तुम्हें कैद से आज़ाद किया है। अगर बदला देना चाहते हो तो मुझे मारने के बजाय कुछ मदद करो। जिन कहकहा लगाकर बोला, हा हा हा, इंसान, तुम्हें नहीं पता मैं कितना जालिम हूं। मैंने कसम खाई है कि आज जो मुझे आज़ाद करेगा मैं उसकी जान लूंगा। तैयार हो जाओ।
یہ کہتے ہی جن نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر نعیم کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عقل سے کام لیا اور کہا، اچھا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تم کہتے ہو کہ تم صدیوں سے اس بوتل میں قید تھے، لیکن تم اتنے بڑے دیو قامت ہو، آخر اتنے چھوٹے سے برتن میں کیسے سما سکتے تھے؟ جن نے غرور سے کہا، یہ تم جیسے کم عقل انسان کا سوال ہے۔ میں اپنی شکل بدل سکتا ہوں، چاہوں تو دھوئیں کی طرح چھوٹا ہو جاؤں، چاہوں تو پہاڑ سے بڑا ہو جاؤں۔ نعیم نے حیران ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر واقعی تم اتنے بڑے جن بوتل میں سما سکتے ہو تو دوبارہ جا کر دکھاؤ۔ جن اپنی طاقت دکھانے کے غرور میں آ گیا۔ وہ دھوئیں کی صورت میں سمٹنے لگا اور لمحوں میں دوبارہ بوتل کے اندر جا پہنچا۔ جیسے ہی دھواں اندر گیا، نعیم نے جلدی سے بوتل کا ڈھکن زور سے بند کر دیا اور بوتل کو مضبوطی سے لپیٹ کر باندھ دیا۔ بوتل کے اندر سے جن چیخنے لگا، ارے نادان انسان، یہ کیا؟ مجھے باہر نکالو ورنہ تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ نعیم نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے کہا، اے جن، اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے اور میرے خاندان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے بلکہ مدد کرو گے تو ہی تمہیں آزاد کروں گا، ورنہ صدیوں تک اسی بوتل میں بند رہو گے۔ جب بوتل کا ڈھکن بند ہوا اور جن کے لاوے نما آنسو بوتل کے اندر بھڑک رہے تھے تو نعیم نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا۔ اس کی بیوی زلیخا اور بچے خاموشی سے پیچھے کھڑے تھے، آنکھوں میں خوف، لبوں پر امید کا دھندلا سا آثار۔ گھر کی دیواروں پر صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، گویا فطرت خود یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ اس چھوٹے سے گھر کے اندر کیا راز چھپا ہے۔ بوتل کے اندر سے جن کی آواز کمزور مگر شدت سے بھرپور تھی، اے نادان انسان، تم نے مجھے پھر بند کر دیا۔ تم نے جو کیا وہ خطرناک ہے۔ تمہیں معلوم ہے میری طاقت کتنی ہے۔ تم نے اپنے بچوں کا انجام خطرے میں ڈالا ہے۔ نعیم نے اپنے گھٹنوں کو تھام کر کہا، میں خوف زدہ ہوں، پر میں بےہودہ بہکائے جانے والا انسان نہیں۔ میں نے تمہیں آزمایا تاکہ اپنے گھر کی حفاظت کروں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہماری نیکی کا بدلہ دوگنے طور پر لوٹاؤ گے۔ جن کی آواز میں ایک لمحے کے لیے غرور ٹوٹ کر انسانیت کی ہلکی سی لہر جاگی۔ وہ خاموش ہوا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہاری شرط سننے کے بعد میرا دل متزلزل ہوا ہے۔ میں نے زمانے بہت دیکھا ہے، انسانوں نے مجھے غلط راستے دکھائے، دھوکہ دیا، لیکن تمہاری سادگی میں ایک انوکھا حسن ہے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے گھر کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ مگر تمہیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے، جو چیز میں دوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایک چھوٹی سی خدمت قبول کرو گے۔ زلیخا نے ڈر کے عالم میں کہا، ہم کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہماری جیب خالی ہے، بس ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت چاہیے۔ جن نے نرم لہجے میں کہا، قیمت تمہاری نیکی اور پھر ایک دن جب میری ضرورت ہوگی تمہاری ایک چھوٹی سی ہمدردی ہوگی، یہی کافی ہے۔ اگر تم قبول کرو تو میں آج ہی تمہارے لیے وہ کرشمہ کروں گا جس سے تمہارے گھر کا چولہا ایک مدت کے لیے جل جائے گا۔ نعیم نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، ان کی جھریاں، ان کی نمناک آنکھیں، اس نے منفضل دل سے جواب دیا، ہم قبول کرتے ہیں، مگر ایک بات، اگر تم نے وعدہ توڑا تو اس کا حساب بھی تم ہی بھرو گے۔ جن نے آہ بھری، پھر بوتل کے اندر سے ہلکی سی روشنی پھوٹ پڑی۔ روشنی نے پورے کمرے کو بھر دیا، ایک لہجے کے لیے ہوا خاموش ہو گئی اور بچے نے بے اختیار پیچھے قدم بڑھائے۔ پھر جن کی آواز بولی، اچھا، آج سے تمہارا گھر حفاظت پائے گا، میری طاقت تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، مگر یاد رکھو، یہ طاقت تمہیں آسانی سے رسوا بھی کر سکتی ہے اگر تم نے غرور اختیار کیا۔
حیرت انگیز طور پر اگلے روز ہی نعیم کے جال میں معمول سے زیادہ مچھلیاں آ گئیں، ایسی مچھلیاں جو بڑے بازاروں میں اچھے دام ملتی تھیں۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، بچے ناچنے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایک غریب ماہی گیر کی قسمت اچانک کیسے بدل گئی۔ نعیم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر خاموشی سے شکر ادا کرتا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل ایک اذیت بھرا سوال پوچھ رہا تھا، کیا یہ سب واقعی بوتل کے اندر اس جن کی عنایت ہے؟ 15 دن ایسے گزرے۔ نعیم کے گھر میں روٹی وافر ہونے لگی، کپڑے نئے ہوئے، بچوں نے کھیلنے کے لیے کھلونے پائے، مگر جن اکثر چھائی ہوئی خاموشی میں بوتل کے اندر سے سرگوشیاں کرتا، جیسے کسی پرانے زخم کی یاد تازہ ہو۔ ایک رات جب چاند بلندی پر تھا اور دریا کا پانی نرم سرگوشیوں میں تھا، بوتل نے ایک تیز کانپنا محسوس کیا اور جن کی آواز پھر کانپتی ہوئی نکلی۔ نعیم، میں نے تمہیں وہ خزانوں تک نہیں پہنچایا جو تمہاری چاہتیں پوری کریں، میں نے تمہیں اتنا دیا ہے جتنا تمہارا حق تھا، مگر میری ایک شرط باقی ہے، جب وہ لمحہ آئے گا جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، تم مجھ سے واپس نہ جانو گے۔ نعیم نے کہا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اب وہ لمحہ قریب ہے۔ جن نے لب بھرے اور جواب دیا، وہ لمحہ تب آئے گا جب تمہارے گاؤں پر ایک بڑا امتحان آئے گا، غیر معمولی امتحان۔ ایک ظالم آدمی یا طاقتور شخص تمہارے گاؤں کی فضا کو زہریلا کر دے گا۔ تب میری طاقت تمہیں بچائے گی، مگر ایک شرط ہوگی، تمہیں وہی کر کے دکھانا پڑے گا جو تم نے پہلے وعدہ کیا تھا، انسانی ہمدردی۔ نعیم نے سر جھکا دیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس نے دراصل ایک معاہدہ کیا تھا جس میں اس کے اندر ایک عاجزی اور انسانیت کی آزمائش بھی شامل تھی۔ اس نے وعدہ مضبوطی سے دہراتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا وہی کروں گا، بشرطے کہ تم نے ہمیں سچ میں بچایا۔ دن گزرتے گئے اور ہر چیز خوشنما نظر آنے لگی، مگر خوشی کی روشنی نے جب دوسرے گاؤں والوں کی آنکھوں تک پہنچنی شروع کی تو وہاں حسد کے بیج بھی الفگنے لگے۔ ایک تاجر جس کا نام حداد تھا اور جو اس علاقے کا سرمایہ دار تھا، نے نعیم کی اچانک خوشحالی دیکھی تو اس کے دل میں لالچ بھڑکا۔ حداد ماضی میں کاروبار میں چالاکی دکھا کر طاقتور بن چکا تھا، اس کی آنکھ میں ہمیشہ دولت اور اختیار کا تصور رہتا تھا۔ اسے یقین ہوا کہ نعیم کے پاس کوئی خزانہ ہے، کوئی راز، کوئی جواہر جو اسے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ایک دن حداد نے چند آدمیوں کے ساتھ مل کر نعیم کے گھر کے قریب جا کر پوچھا، اے نعیم، تمہاری قسمت اچانک کیسے بدل گئی؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اشتراک کے بغیر نہیں۔ نعیم، جو سادگی میں خوش تھا، نے بتایا، میں نے کسی بوتل سے کچھ پا لیا ہے۔ اس کا ارادہ تھا سچائی بتا کر کسی اذیت سے بچنا، مگر حداد نے اس کی بات نوچ لی اور سوچا کہ یہ موقع ہے دولت کی بھید کھولنے کا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ بوتل چھین لی جائے اور بوتل میں قید جن کی طاقت اس کے اختیار میں آ جائے۔ رات کے اندھیرے میں حداد اور اس کے آدمی نعیم کے گھر پر حملہ کر کے بوتل چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ زلیخا نے شور مچایا، بچے بھاگے، مگر حداد کے آدمیوں نے سب کچھ تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے کی چیزیں بکھر گئیں، بوتل گر گئی اور رول گئی۔ بوتل پہاڑ کی طرف لپکی اور دریا کے کنارے کھڑی جھاڑیوں میں جا گری۔ حداد کے آدمی ہنستے ہوئے بوتل کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے، مگر بوتل چھلک کر دریا کے کنارے کے پتھر کے نیچے پھسل گئی اور پانی کے اندر پہنچ گئے۔ اس لمحے بوتل کے اندر سے ایک گھبراہٹ سی آواز نکلی، کیا تم لوگ میری نامناسب حرکت کر رہے ہو؟ کون ہے جو میری آزادی کے لالچ میں آ گیا؟ جن بوتل کے اندر سے پھونک مارنے لگا، لیکن جب بوتل پانی میں گری، اس نے ایک الگ صورت اختیار کر لی۔ وہ پانی میں گھل کر سمندر سا ویسا اثر چھوڑنے لگا کہ دریا کی لہروں نے ہلچل مچا دی۔ حداد نے دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا، بوتل پر سے ایک گھٹیا روشنی پھوٹی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ خوفزدہ حالت میں بکھر گئے اور واپس پلٹ گئے۔
اگلی صبح گاؤں میں افواہوں کا شور اٹھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بوتل میں جن غضبناک ہوا تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ صرف پریشان ہوا تھا۔ مگر جس چیز نے سب کو چونکا دیا وہ یہ تھی کہ حداد کی آنکھوں میں ایک دن کے اندر عجیب سی رونق کم ہو گئی۔ حداد، جو پہلے ہر دل کی آواز نہ سنتا تھا، اچانک نرم خو ہو گیا اور اس نے اپنے عمل کی ملامت محسوس کی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ کسی معجزے کی طرح ہے، شاید اسی جن نے نعیم کی مدد کی تھی۔ نعیم کے دل میں خوشی اور احساس جرم دونوں چمک اٹھے۔ اس نے بوتل کو تلاش کیا مگر وہ گم تھی، اور شاید پانی نے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا تھا۔ نعیم نے سوچا، جن نے وعدہ پورا کیا، مگر اس نے اپنا راز ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے گھٹنے زمین پر جکڑ کر دعا کی، اے اللہ، جو بھی ہوا، اگر یہ ہمارے حق میں ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ گاؤں میں کئی دنوں تک سکون رہا۔ حداد، جو پہلے غرور اور لالچ میں ڈوبا رہتا تھا، اب نرم مزاج ہو چکا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ نعیم دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے وہی بوتل والا جن ہے، لیکن بوتل اب دریا میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ نعیم روزانہ جال ڈالتا اور جال مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا۔ گاؤں والے اس کی خوشحالی دیکھ کر دعا دیتے، مگر دل کے ایک کونے میں وہ بات بار بار گونجتی تھی جو جن نے کہی تھی، ایک دن آئے گا جب تمہارے گاؤں پر ایک بڑا امتحان نازل ہوگا، اس وقت تمہیں وعدہ یاد رکھنا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد اچانک ایک خبر پھیلی کہ سلطنت کے بادشاہ نے گاؤں پر بھاری ٹیکس لگایا ہے۔ بادشاہ کی فوج گاؤں والوں کے گھر گھر سے اناج اور سونا لینے آ رہی تھی۔ غریب لوگ رو پڑے، فصل چھینی گئی، چرواہوں کے جانور ضبط ہوئے، اور پھر سپاہی نعیم کے دروازے پر بھی پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حکم ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کرو، ورنہ انجام بارا ہوگا۔ نعیم کانپ گیا۔ اس کے بچے ماں کے ساتھ پیچھے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف محنت سے کمایا ہوا اناج ہے جو بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ سپاہیوں نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور گھر میں گھس آئے۔ وہ سب کچھ چھیننے لگے، بچوں کی چیخیں، عورتوں کے آنسو، یہ منظر پورے گاؤں کو دہلا گیا۔ اسی وقت اچانک دریا کے کنارے سے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لہریں تیز ہونے لگیں، پانی ابال کھانے لگا، اور پھر ایک زوردار آواز فضا میں گونجی، رکو، یہ گاؤں میرے عہد میں محفوظ ہے۔ سب کی نظریں دریا کی طرف اٹھ گئیں۔ دریا کے بیچوں بیچ روشنی کا ستون کھڑا ہو گیا، اور اس روشنی میں وہی جن نمودار ہوا، مگر اس بار وہ پہلے سے مختلف تھا۔ چہرے پر غصے کی بجائے نرمی، آنکھوں میں سرخی کی بجائے روشنی۔ اس نے آسمان کو چھوتی آواز میں کہا، اے ظالم سپاہیوں، یہ لوگ معصوم ہیں، اگر تم نے ان پر ظلم کیا تو جان لو، میں وہی ہوں جو صدیوں سے قید رہا اور اب آزاد ہوں۔ تمہارا بادشاہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سپاہی خوف کے مارے لرز گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کا سردار بولا، یہ کیسا سایہ ہے؟ جن نے اپنی مٹھی بند کی اور بولا، یہ میرا وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، تم لوگ ابھی واپس لوٹو، ورنہ تمہیں دریا کی گہرائی میں دفن کر دوں گا۔ سپاہی ہڑبڑا کر بھاگ نکلے۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ نعیم کے قدموں میں گرنے لگے کہ اس کی وجہ سے وہ بچ گئے، مگر اسی لمحے جن نے نعیم کو اشارہ کیا، وہ دریا کے کنارے آیا۔ جن نے کہا، نعیم، آج وہ دن آ گیا ہے جس کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ میں نے تمہارے گاؤں کو بچا لیا، اب تمہیں میری شرط پوری کرنی ہے۔ نعیم کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ بولا، شرط کیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی جان دوں؟ جن کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔
وہ بولا، نہیں انسان، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا درد سنو۔ صدیوں سے قید رہ کر میرا دل پتھر بن گیا تھا، تم نے مجھے عقل اور صبر سے قابو میں کیا، تم نے مجھے غرور سے بچایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک انسان میری بات کو سمجھ کر مجھے آزاد کرے ہمیشہ کے لیے۔ نعیم نے حیرانی سے پوچھا، آزاد؟ مگر تم تو ابھی آزاد ہو۔ جن نے جواب دیا، بھی میرا دل قید ہے، میں نفرت اور بدلے کی آگ میں جلا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہی ہے کہ تم مجھے ایک ہمدردی دو، تم میری بات سنو، میری تکلیف کو سمجھو اور مجھے دعا دو تاکہ میں اس آگ سے نکل سکوں۔ نعیم کے آنسو نکل آئے، وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور بولا، اے جن، تم انسان نہیں مگر تمہارے دل میں بھی درد ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس مخلوق کے دل سے نفرت نکال دے، اس کے دل میں سکون اور محبت بھر دے۔ یہ دعا سنتے ہی جن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ دھوئیں کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، نعیم، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تمہارا گھر ہمیشہ برکت میں رہے گا، میں دوبارہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور پھر روشنی آسمان میں گم ہو گئی، دریا پرسکون ہو گیا۔ انجام؟ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایک ماہی گیر نے اپنی عقل اور ایمان سے ایک دیو قامت جن کو قابو میں کیا، اسے بدل دیا اور پورے گاؤں کو بچا لیا۔